बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। DTV न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं हूँ राजा उस्मान ताहिर और आज हमारे साथ स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर जावेद हयात साहब हैं, मुसन्निफ़ हैं, मुहक्किक हैं और इनके साथ सीनियर तजज़ियाकार हैं ख्वाजा काशिम मीर साहब। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मीर साहब, सबसे पहले हम बात का आगाज़ करेंगे कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों बल्कि एक माह होने को है वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है बड़े जोशों खरोशों के ऊपर थी और बीच में अचानक ये मामला रुक गया, 27वीं तरमीम का मामला आ गया और फिर अब कहा यह जा रहा है कि 15 तारीख से पहले अदम एतमाद की तहरीक है वो पेश कर दी जाएगी, लेकिन अभी भी इबहम है इसमें कि होगी नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि मामला टल गया है और कुछ लोग तो खुशी से शादियाने जो है ना वो बजा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद आनी थी वो मामला ठप हो गया है और जिनकी तरफ से आनी थी उन्होंने इशारे कर दिए हैं कि बस बहुत हो गया। क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया उस्मान ताहिर साहब। बेसिकली तो अनवारुल हक साहब के पास खिलाफ जो नंबर गेम थी वो उससे न सिर्फ 27 लोग पूरे हुए बल्कि ये तादाद 38-39 तक चली गई और 29 लोगों ने नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसके ऊपर साइन कर रखे हैं। जो उनके दावे थे कि जी आप 27 बंदे चाय पे इकट्ठे करें तो वो उन दावों से मुकर चुके हैं। इवन के जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, जिन वज़रा ने, उन्होंने उनके इस्तीफे भी कबूल नहीं किए, तो वो उनके कॉल ऑफ फेल में शुरू से तजाद है। गुफ्तगू अच्छा, एक तो ये उन्होंने इनकार क्यों किया? मतलब जब वो कह रहे थे कि आप 27 बंदे पूरे करें, मैं रिजाइन करूंगा। ये जो कुर्सी है और इसके साथ ये उस्मान साहब, ये जो कुर्सी है ना, ये छोड़ने का दिल किसी को नहीं करता, जिसमें इख्तियार हो, प्रोटोकॉल हो और इंतकाम भी आप ले सकते हैं। चूंकि वो बाकी चीज़ें तो शायद उनके लिए उतनी मानी नहीं रखती, लेकिन जो उनका सियासी जो अंदाज़ देखा, हुकूमती अंदाज़ देखा है, तो वो इंतकाम की सियासत के ऊपर और इंतकाम लेने के ऊपर वो बिलीव रखते हैं। बेसिकली उनके खिलाफ जो तादाद है वो पूरी हो चुकी है। अदम एतमाद आज कल परसों हफ्ता 10 दिन 15 दिन में आ जाएगी। वो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अदम एतमाद ने आना है, उनके खिलाफ 2 ताई नहीं 3/4 जो अक्सरियत है उसने अदम एतमाद कर रखा है। और जिन वज़रा ने इस्तीफे दिए हैं, 4 वज़रा ने अभी तक उन्होंने कबूल नहीं किया, इसकी क्या वजह? देखिए, वो उसूली तौर के ऊपर तो उन वज़रा को भी इखलाकी तौर के ऊपर उन्हें वो गाड़ियाँ, दफ्तर, मराद वो छोड़ देनी चाहिए, वो भी नहीं छोड़ रहे। रिजाइन करने के बावजूद नहीं छोड़ा उन्होंने। अच्छा, वो अनवारुल हक साहब क्योंकि गेम खेलने के माहिर हैं, वो अब भी कोशिश कर रहे हैं जो माजरीन के मुकीम जो हमारे यहाँ जो सीटें असेंबली की, उनसे मुतखिब होने वाले जो वज़रात असेंबली मेंबरान थे, वज़ीर थे, वो उनके साथ अब भी नेगोशिएशन कर रहे हैं। मैं सीक्रेट फंड की बुनियाद पर डील करूँगा, मैं आपको बचा लूँगा, आपकी वज़ारतें बरकरार रहें। तो वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वज़ीर भी रहें और शायद किसी टाइम मुझे नंबर गेम की ज़रूरत हो, मैं किसी ताकतवर को कह के तो इनसे मैं शायद वोट के ऊपर शायद इनको मैं कंप्रोमाइज़ कराने की मैं कामयाब हो जाऊँ। तो वो सिचुएशन गुजर चुकी है। अब अदम एतमाद उनके ऊपर हो चुकी है, प्रैक्टिकली हो चुकी है। उसकी एक कार्रवाई है जो असेंबली के अंदर होनी बाकी है, वरना अवाम ने उनके ऊपर अदम एतमाद कर रखा है। और ये बदबख्ती है आज़ाद कश्मीर में जो जिन लोगों ने कानून साजी की है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने की कोई ऑप्शन बरकरार नहीं रखी। मेरा ख्याल है कि जो भी नई असेंबली आए तो सबसे पहले होना ये चाहिए कि जिस तरह से एक दफ़ा सदार सिकंदर अय्याज साहब के पास 3-4 वज़ीर रह गए थे, बाकी सारे उनके खिलाफ थे, लेकिन वो हुकूमत नहीं छोड़ रहे थे। तो यहाँ पे भी ये होना चाहिए कि न सिर्फ कि जी आप अदम एतमाद के ज़रिए जाएँ, बल्कि एतमाद का वोट लेने के लिए भी आपको कहा जा सकता है आप एतमाद का वोट लें। अब अगर ये सिचुएशन ये है कि इनको अगर ये कहा जाए एतमाद का वोट लें तो इनके पास एक अंसर अब्दाली हैं और दूसरे अजहर सादक के वज़ीर, तीसरा इनके पास कोई बंदा कोई नहीं है। अच्छा, ये सूरत हाल हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद हयात साहब, आप ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में पिछले दिनों एक बड़ी तहरीक चली अवामी एक्शन कमेटी की और अवामी हकूक़ की तहरीक इसको कहा जाता है और वफाक की जानिब से फिर इसी कमेटी से मुज़ाकरात किए गए। अब आप तो यूरोप में रहें, बाहर रहें, तो आप वहाँ के जो लोग हैं कश्मीरी, और आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? शुक्रिया उस्मान साहब। हाँ, पिछले चंद महीनों से आपने देखा कि एक्शन कमेटी की एक्टिविटीज़ खासी बड़ी और काफ़ी एक्टिविटीज़ भी हुई, जिसमें धरने थे, प्रोटेस्ट भी शामिल थे। लेकिन ये तहरीक, कोई भी इस तरह की जो तहरीक जिसका तल्लुक लोगों के हकूक़ के साथ जुड़ा होता है, उसका आगाज़ महरूमी से ही होता है। आप दुनिया में किसी भी तहरीक को देख लें, चाहे इनकलाब फ्रांस को देख लें, तो महरूमी जो होती है, जब वो पलती रहती है और उसको एड्रेस नहीं किया जाता, तो एक वक्त आता है वो नफ़रत की शक्ल इख्तियार करती है और लोग फिर उसको लेके बाहर निकलते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ ह्यूमन हिस्ट्रीज में, ऐसे ही चीज़ें इवॉल्व हुई हैं और ये भी उसी का हिस्सा है। जो एक बात तो इसको समझ लें कि जो तहरीक थी वो इसलिए मकबूल हुई
کہ وہ لوگوں کے بنیادی مسائل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، وہ ان ایشوز کو ایڈریس کرتی. صحیح. اب یہ تحریک ایک منظم گروہ یا پریشر گروپ کیسے بنا؟ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 سال میں جو آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا تجربہ ہوا اس میں آلموسٹ آل پارٹیز حکومت ہیں. جی. ایک پرائم منسٹر کو جو اسپیکر تھا رولز ریگولیشن کو بائی پاس کرتے ہوئے 48 ووٹ پڑے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو موجودہ اپوزیشن لیڈر ہیں پہلے انہوں نے ووٹ دیا اور اس کے بعد وہ اپوزیشن لیڈر بنی. تو ایک آل پارٹیز حکومت ہی دوسرے لفظوں میں سے کہا جا سکتا ہے. وہ لوگوں کے جب اپوزیشن نہیں ہے تو ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. کسی نے تو اس اسپیس کو فل کرنا تھا. لوگوں کے مسائل جینوئن موجود تھے جو ایڈریس نہیں ہو رہے تھے، محرومیاں وہاں پہ تھی. اب وہ ایکشن کمیٹی کی شکل میں ایک پریشر گروپ ہو سکتا ہے، وہ کسی اور نام سے سامنے آتا ہے. تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کی محرومی بیسک محرک تھا اس کا، دوسرا ان جو آل جماعتی پارٹیز یا مین سٹریم جو پارٹیز ہیں انہوں نے وہ موقع اپرچونٹی پرووائڈ کی. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو تجربہ کیا گیا لائن میں لگا کے 48 ووٹ دینے کا، یہ فروٹفل نہیں ہو سکا. جتنی کوئی حکومتی پارٹی جو غالب اکثریت کے ساتھ حکومت سازی کے ذریعے ضروری ہوتی ہے، اتنی ایک جاندار اپوزیشن بھی ضروری ہوتی ہے. وہاں پہ چونکہ کوئی اپوزیشن نہیں تھی تو ایک تحریک مارج وجود میں آئی. یہ بہت سارے فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صرف ایک ہی فیکٹر ہے جس کی وجہ سے. اب جو آپ نے پچھلے عرصے میں دیکھا اس کے حوالے سے سب سے اچھی اسٹریٹجی، حالانکہ کافی جانیں ضائع ہوئی لیکن اس میں وائز جو اقدام یہ تھا کہ حکومت پاکستان وہ اس لیے کہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے اس میں چیئرمین کونسل جو ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتے ہیں. دوسرے لفظوں میں انڈائریکٹ رولر ہوتے ہیں وہ. ٹھیک، انہوں نے ایک اقدام کیا اور انہوں نے لوگوں کو فیڈرل منسٹر کو بھیجا جو میری اوپینین میں بڑا اچھا وائز اقدام تھا، اور اس سے بات چیت ہوئی. دوسرے لفظوں میں آپ پھر یہ بھی کہہ لیں کہ وہ کمیٹی جس کو ووٹ کی لیجیٹیمیسی حاصل نہیں ہے یا اس کے ممبران، جب حکومت پاکستان ان کے ساتھ بیٹھ کے، اور آزاد کشمیر کے منسٹر بھی بیٹھے ہوئے، اور اس پہلی دفعہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی بیٹھے، تو آپ نے تو اسٹیک ہولڈر مان لیا ان کو، ان کی لیجیٹیمیسی کو آپ نے دوسرے لفظوں میں تسلیم کر لیا. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات یہ کیسے کر رہے ہیں، یہ تو ووٹ لے کے نہیں آئے. عموماً تو لیجیٹیمیسی آپ کو ووٹ اور الیکشن پروسیس سے اور پولیٹیکل پارٹی سے ملتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے صورتحال دیکھی تو اب آپ کو ان کو اسٹیک ہولڈر مان لیا ہے تو ان کو لے کے چلنا پڑے گا. صحیح بات ہے. اب آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کی جو فضائیں گھر میں اور باتیں گھوم رہی ہیں کہ کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے، بلکہ پچھلے مہینے تو بڑی یہ زور و شوروں پہ تھا معاملہ کہ عدم اعتماد آئی کہ صبح آئی شام آئی کسی بھی ٹائم آئی. پیپلز پارٹی نے اپنے تمام جو پتے شو کر دیے، بندے پورے کر دیے، لیکن بیچ میں پھر یہ معاملہ دب گیا. پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو پیپلز پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے اوپر کوئی معاملات چل رہے تھے، لیکن رات کو انہوں نے خیر بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کر کے کلیئر کر دیا، انہوں نے حمایت کر دی 27ویں آئینی جو ترمیم ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر اور عدم اعتماد کے اوپر کیا خیالات ہیں آپ؟ دیکھیں ایسی ایک رائے سامنے آئی کہ یہ آزاد کشمیر کا عدم اعتماد اس لیے رکا ہوا ہے کہ اس کو یہ لنک ہو گیا ہے 27ویں آئینی ترمیم سے. اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو وقت کے ساتھ ہمیں پتہ چلے گا. مختلف آراء ہیں اس کے اوپر، 2 آراء موجود ہیں. جو جہاں تک 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہے تو وہ تو ترمیم کرنا تو پارلیمنٹ کا اختیار ہے، لیکن دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ ترمیم کیا اس ملک میں اس کی جمہوریت کے لیے جو رہی صحیح تھوڑی سی بچ گئی ہے اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیا یہ اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے کی جا رہی ہے یا افراد کو مضبوط کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. کیونکہ ابھی پوری طرح اس کے کنٹینٹس انفولڈ نہیں ہوئے، تو ہم بھی جو بات کریں گے تو وہ ایک عبوری رائے ہوگی، حتمی رائے. ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں کل ہی ہمارے کچھ دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، نون لیگ کے بھی ارکان اسمبلی تھے، قومی اسمبلی اور پیپلز پارٹی کے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ 27ویں آئینی ترمیم ہے کیا، دیکھیں کیوں لائی جا رہی ہے. ابھی بلاول بھٹو صاحب کی آپ نے بات کی، پیپل پارٹی کے پچھلے 30 سال کے اگر ان کے دامن میں یا کریڈٹ میں کوئی چیز تھی تو وہ 18ویں آئینی ترمیم تھی، جس کا وہ بار بار ذکر کر کے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے تھے، اور بجا طور پہ کرتے تھے. ان کا بڑا رول رہا اس میں. اب وہ خود ہی دوسرے لفظوں میں جسے کہتے ہیں مکو ٹھپنے کی، اس کی تو آگے وہ لیڈ کر رہے ہیں اس کو. تو اس میں جو بڑا عمل متاثر ہوگا میری نظر میں ابھی جو چیزیں سامنے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ حتمی رائے نہیں ہے. جو آپ کا 18 امینڈمنٹ کے ذریعے چیزیں ڈی سینٹرلائز ہوگی تھی، ان کو پھر سینٹرلائز بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی، تو جس کا یقیناً نقصان ادارہ جاتی حد تک جا کے ہوگا میری اوپینین میں.
تو میری عبوری رائے یہی ہے کہ جب تک چیزیں سامنے نہ آ جائیں اس پہ اپنی کوئی رائے نہیں دی جا سکتی. ابھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے چونکہ مختلف ایونیوز سے مختلف چیزیں سامنے آ ایسی. اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں یہ خبر سامنے آئی کہ جو وزراء ہیں جو کیبنٹ میں شامل تھے انوار اللہ کی، ان کو ان 2.5 سالوں میں 7 ارب روپے کے فنڈ جاری کیے گئے فی وزیر. اب کل آپ اور میں ایک جگہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، وزیر صاحب نے تو انکار کر دیا کہ ہمیں تو کوئی 7 ارب روپے تو بڑی چیز ہے جی، ہمیں تو اتنے فنڈ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ انوار الحق صاحب بڑے آنیسٹ وزیر اعظم رہے ہیں ان 2.5 سالوں میں، بڑے اقدامات ہیں. ہم یہ ذکر کر چکے ہیں پہلے بھی کہ ہم نے اتنے عرصے میں تو کوئی میگا پروجیکٹ ان کا دیکھا نہیں ہے کہ جو قابل ذکر ہو، جس کے اوپر بات کی جا سکے. اور ان کی دیانتداری کے حوالے سے بھی کہنا کچھ قول از وقت ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ رائے عثمان طاہر صاحب، بدبختی یہ ہے کہ یہ جو 2.5 سال گزرے ہیں اس میں ریاست کو نہ صرف پیچھے کی طرف بڑی تیزی سے دھکیلا ہے بلکہ ادارہ جاتی بہت زیادہ نقصان دی ہے. وہ اپنے بارے میں انوار صاحب ایک کمپین چلوا رہے ہیں مختلف لوگوں کے ذریعے سے کہ یہ کمپین کریں کہ میں بہت دیانتدار ہوں اور میں مافیا سے ٹکرایا ہوں. دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا جو 7 ارب روپے کی آپ نے بات کی کہ فی الکا انہوں نے دیے ہیں، وہ انوار صاحب بہت سیانے آدمی ہیں، انہوں نے چیزوں کو کیلکولیٹ اس حساب سے کیا ہے کہ اس ڈسٹرکٹ کے اندر، اس حلقے کے اندر اتنے سرکاری ملازم ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن میں کتنا بجٹ خرچ ہوتا ہے، ہیلتھ میں کتنا ہوتا ہے، پولیس کے اوپر کتنا ہوتا ہے، وہ سارے بجٹ کیلکولیٹ کر کے کہتے ہیں جی اسٹیٹ نے اس کے اوپر یہ خرچہ کیا. اچھا، ایک انداز سے وہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. دوسرے انداز سے آپ دیکھیں کہ میں پچھلے عرصے میں بھی کوئی 15 دن اے جے کے اندر مختلف شہروں میں گزار کے آیا ہوں، تو میں نے وہاں پہ کوئی بڑی اس طرح کی ڈیولپمنٹ دیکھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی اربوں روپے خرچ ہو رہے ہوں. ایک رٹھوا ریام برج کا منصوبہ جو اے جے کی گورنمنٹ نے چلایا وہ چل رہا ہے، لیکن جب اس کے اندر جھانک کے دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بھی شفافیت نہیں ہے. یہاں پہ میں اگر اس 2.5 سالہ جو دور ہے چودھری انوار الحق صاحب کا، اس کی شفافیت کی اگر بات کروں، دیکھیں شفافیت کا پیمانہ ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے کہ یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت کی شفافیت کا پیمانہ طے کرتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اسمبلی کا سب سے بڑا فورم ہوتا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2.5 سال میں نہیں بن سکی، ابھی آخر میں آ کے اس کو نوٹیفائی کیا بغیر چیئرمین کے، اس کی کوئی سرگرمی نہیں ہوئی. 2.5 سالہ ریکارڈ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آنا ہے وہ سارا محکموں کے پاس پڑا ہوا ہے، جو اس میں جتنے اعتراضات لگے ہیں وہ ان کے پاس پڑے، کسی کو نہیں پتا اس میں کیا ہوا. 6 ماہ پہلے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ایک رپورٹ آئی تھی ایجیکے کے حوالے سے، اس پہ 40 ارب روپے کی جو بے ضابطگیاں تھی وہ سامنے لائی گئی تھی، پرائم منسٹر آفس سمیت. وہ ہم نے پبلش بھی کی تھی اور مختلف پروگرام بھی ہوئے تھے اس میں. بالکل بے ضابطگیوں کا مطلب خالی کرپشن نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بے ضابطگیوں میں کرپشن نہیں ہوتی، یہ بات بھی نہیں ہے. صحیح ہے، وہ جو بے ضابطگیاں تھی وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آتی، وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ کون کس حساب میں کتنی دیانتداری ہے. وہ ادارہ انوار صاحب نے جان بوجھ کے غیر فعال رکھا. صحیح بات ہے، نہیں بننے دی. بالکل صحیح ہے. دوسرا ہوتا ہے احتساب کا ادارہ جو آزاد کشمیر میں احتساب بیورو، آزاد جموں کشمیر احتساب بیورو. بمشکل انہوں نے ایک دوست اپنے کو چیئرمین کچھ ماہ کے لیے رکھا، اور جو انہوں نے انتقام لینا تھا جن بیوروکریٹ سے، جن اور لوگوں سے، کچھ سے لیا اور وہ فارغ ہو گیا. اس کے بعد وہ احتساب کا جو ادارہ ہے وہ خالی ہے، بغیر چیئرمین، وہ بھی غیر فعال ہے، غیر فعال ہے. وہاں پہ کسی کی کوئی کمپلین ہو، پرائیویٹ ہو یا سرکار کی ہو، کوئی نہیں جا سکتا. دوسرا فورم انہوں نے بند کر دیا کہ جہاں پہ پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کرپشن کیا کس نے اور کیا بے ضابطگیاں کی ہیں، کوئی ثابت نہیں ہو سکتا. تیسرا فورم ہوتا ہے اینٹی کرپشن، کہ محکموں کے اندر جو شکایات ہوتی ہیں وہ اینٹی کرپشن کو بھیجی جاتی ہیں اگر کوئی چیز ایسی نظر آئے. وہ بھی بغیر ڈائریکٹر جنرل کے ہے، کوئی احتساب نہیں. صحیح. دیکھیں پھر آپ دیکھیے اداروں کا برا حال کہ پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین ایک عرصے سے کوئی نہیں ہے. سروس ٹریبونل کا چیئرمین جہاں پہ 1.5 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں ان کا چیئرمین کوئی نہیں ہے، ایک لمبا عرصہ ہو گیا. الیکشن کمیشن کوئی نہیں ہے. جب ہم احتساب کو دیکھتے ہیں تو احتساب کے سارے ادارے غیر فعال ہیں. جب آپ کا ڈیٹا پبلک نہیں ہوا کہیں پہ، کوئی نہ گورنمنٹ کے کسی محکمے نے، کسی سیکٹری نے کوئی کمپلین جنریٹ کی، کہاں پہ کرے؟ نہ کوئی پرائیویٹ پارٹی کے پاس آپ نے اختیار نہیں دے رکھا کہ وہ آپ سے ڈیٹا لے سکے. جب آپ نے ڈیٹا ساری چیزیں چھپا کے رکھی ہیں تو پھر آپ دیانتدار نہیں ہو سکتے. اور مطلب کچھ عرصے کے لیے آپ کلٹس گاڑی کے اوپر بیٹھ کے یہ کہیں کہ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، سرکاری گاڑی پرائیویٹ نمبر پلیٹ لگا کے تو آپ نے فوٹو سیشن کے لیے رکھی ہے کہ جی میں پرائیویٹ گاڑی یوز کر رہا ہوں، سرکاری ڈرائیور کے ساتھ، سرکاری فیول کے ساتھ، پرائیویٹ نمبر پلیٹ کے ساتھ. آپ یہ ڈرامہ یہ تو نہیں چلتا نا. دیکھیں عثمان صاحب، جو
ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ کہاں پہ خرچ ہوا. اگر آپ CNW کی اسکیموں کا ریکارڈ لیں گے اور گورنمنٹ نے جو بجٹ الوکیٹ کی ہے وہ 2 بڑی بمبر کی جو کمپنیاں ہیں ان کو نہ کیا ہو ایک ہیوج بجٹ, ان کو ایکسٹرا بجٹ دے دیا, اور باقی پورے JK کی جتنی کمپنیاں تھی جو ٹھیکیدار تھے ان کو پیسے نہیں دیے. جب بجٹ کی آپ غیر منصفانہ تقسیم کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ بددیانت ہیں, آپ کسی کو فیور دے رہے ہیں جہاں پہ وہاں وہ بھی کرپشن ہے. دیکھیے خالی کرپشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیسے اٹھائے اور جیب میں ڈال دیے. دوسرا وہ اتنے دیانتدار آدمی ہیں تو 407 کنال اراضی بمبر میں انہوں نے لوکل نادار بن کے کیوں رکھی ہوئی ہے؟ وہاں پہ 250 کنال اور اراضی سرکاری پہ انہوں نے غیر قانونی کیوں قبضہ کر رکھا ہے؟ دیکھیں یہ شفافیت نہیں ہے کہ آپ کھلے بٹن اپنا دامن جو ہے وہ چاک کر لیں, یہ بٹن کھلے رکھیں تو آپ کہیں کہ جی یہ تو میں تو دیکھیں نہیں, میں نے ان کا اپنے ملازمین کا میں نے چائے پانی بند کر رکھی ہے. پریکٹیکلی انہوں نے پرائم منسٹر آفس سے سواب دیدی جو بہت سی پوزیشنیں خالی کی, کوئی اچھا اقدام تھا کہ بہت سی پوزیشنیں نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن 7,000 کے قریب فائلیں پینڈنگ پڑی ہیں. اچھا 7,000 کے قریب فائلیں پینڈنگ پڑی ہیں ان کے دفتر میں, وہ انہوں نے رکھی ہوئی تھی, اب نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ان کا حال تھا. گورننس کا حال یہ تھا کہ انہوں نے پرائم منسٹر آفس اور کچھ جگہوں کے اوپر ملازم اس لیے بھرتی نہیں ہونے دیے کہ میں پیسے بچا رہا ہوں. اور پریکٹیکل آپ داخلہ سے ڈاٹا لیں, آپ کو پتا چلے گا کہ جو AJK کے اندر ان کی جو گورننس کی خرابیاں تھی, جو ان کی حکومت کی جو وہ سازشیں کرتے تھے پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف, جو عوام کے خلاف وہ جو الفاظ استعمال کرتے تھے عوامی تحریکوں کے خلاف, اس کے نتیجے میں 3 بڑے احتجاج ہوئے. ان 3 بڑی احتجاجی تحریکوں کے دوران جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں, ان کو سیکورٹی فورسز باقی تھی, ان کو جو پاکستان سے یا آزاد کشمیر سے, ان کے اوپر 1 ارب روپے سے زیادہ کا خرچہ کر گئے. دیکھیں آپ نے 10-12 کروڑ روپیہ بچا لیا ہوگا, مطلب یہی 1 لیکن آپ نے 1 ارب روپے سے زیادہ وہاں پہ خرچ کر دیے. یہ 1 ارب آپ نے اپنے عوام کے اوپر خرچ کرتے تو کیا بات. دیکھیں نا میں موٹی بات یہ کہوں گا کہ یہ ان کا یہ جب یہ کرسی چھوڑیں گے اسپیشل آڈٹ ہونا چاہیے کہ یہ انہوں نے پیسے کس کو کہاں پہ ریلیز کیے. وہ جو رٹھو ریام برج کے جس کا یہ کریڈٹ لیتے ہیں وہ ایک تھرڈ پارٹی کو گیا, اس کا ٹھیکہ ہوا, کون کام کر رہا ہے, پیسے وہاں سے کون سمیٹ رہے ہیں, ان کے دوست سمیٹ رہے ہیں جو ان کی گاڑیاں چلاتے ہیں وہ. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ٹینیور کے اندر یہ تو ڈیٹا بھی نکلے گا نا عثمان صاحب, ان کے ٹینیور کے اندر ان کے وہ ذاتی دوست کہ جو ان کے لیے لابنگ کرتے تھے, پولیٹیکل عدلیہ ادارے ان کے لیے کام کرتے تھے, ان کی بنیاد پہ انہوں نے ان کی کمپنیوں کو آؤٹ آف دی وے جا کے بڑے بڑے ٹھیکے دیے. اس وقت آپ ظفر آباد کے ٹھیکے دیکھیں, کچھ ان کے ذاتی دوست ہیں وہ کر رہے ہیں, ان کی کمپنیاں ہیں, مختلف جوائنٹ وینچر بنائے ہوئے ہیں, جو پیسے الوکیٹ ہوئے بہت بڑی تعداد میں ان کو ہوئے, اور جو لوگ جینوئن کام کر رہے تھے, اچھا کام کر رہے تھے, انہوں نے ان کی کمپنیوں کو ٹھیکے نہیں ہونے دیے, ان کی پیمنٹس روکی ہوئی ہیں, ان کے پروجیکٹس روکے ہوئے ہیں. تو پریکٹیکلی یہ ایک انتقامی ذہن کے آدمی ہیں, اور یہ خواہ میں اپنے آپ کو دیانتدار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیانتدار آدمی وہ ہوتا ہے عثمان صاحب کہ جو یہ کہے کہ جی یہ پرائم منسٹر آفس کا ڈیٹا ہے, یہ ریکارڈ ہے, یہ آپ کے سامنے ہے, اس میں دیکھیں کہ میں نے پیسے کہاں پہ خرچ کیے ہوئے ہیں. یہ دیانتداری نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹے ملازمین کی چائے پانی بند کر رکھا ہے اور آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ ملازم 30,000 تنخواہ لے رہے ہیں تو میں نے ان کا بند کر رکھا ہے, تو وہ ان کا پیسہ بند کر رکھا ہے. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ جس بندے نے اپنے 2.5 سالہ دور میں صرف 50-52 کے قریب دن ظفر آباد میں گزارے ہیں, اور فل ٹائم وہ کشمیر ہاؤس میں بیٹھا ہے, ساری بیوروکریسی کو کشمیر ہاؤس بلاتا ہے, اپنے وزراء MLAs کو وہاں پہ بلاتا ہے, جو نظام یہاں سے ہو کے چلا رہا ہے. تو اس کا میرپور, پونچھ, ظفر آباد ڈویژن سے سارے سرکاری ملازمین نے پیٹرول خرچ کر کے یہاں پہ آنا ہے, TADA لینا ہے, انہوں نے آگے رہائشیں یہاں پہ لینی ہے. کس کے اوپر برڈن پڑتا ہے؟ وہ اسٹیٹ کے اوپر پڑتا ہے. دوسرا, جب آپ اپنی ایک کیمپ آفس کو باضابطہ پرائم منسٹر آفس کے طور کے اوپر استعمال کریں گے تو اس سے کوئی اچھا جسر نہیں جاتا. GB کا یہاں پہ جو چیف منسٹر ہے وہ یہاں پہ کیوں نہیں رہتا اسلام آباد میں؟ GB ہاؤس بھی ہے, پنجاب ہاؤس وہاں پہ نہیں رہتا, بلوچستان والے نہیں رہتے, صرف کشمیر. یہ آزاد کشمیر خالی یہ ان کا قصور نہیں ہے, ان سے پہلے تنویر الیاس صاحب تھے, وہ بھی یہیں پہ تھے, وہ بھی مظفر آباد نہیں جاتے تھے. قیوم نیازی صاحب بھی یہیں پہ بیٹھتے تھے. فاروق حیدر صاحب گرانے کی بات کرتے تھے کہ میں بلڈوز کروں گا, انہوں نے بھی اپنا سارا ٹائم یہاں پہ گزارا. چودھری مجید صاحب یہاں پہ ٹائم گزارتے تھے, ستار عتیق صاحب وہی جو روش ہے وہ ابھی تک. یہ انہوں نے کوئی روش چینج نہیں کی, یہ انہوں نے صرف کیا ہے کہ کچھ بولنے کے انہیں طریقہ سلیقہ ہے, کسی اور کو بولنے نہیں دیتے. اور 2.5 سال میں اگر یہ سچے ہیں تو میں ان کو چیلنج دیتا ہوں عثمان صاحب کہ یہ اقتدار چھوڑیں, یا اقتدار سے پہلے یہ میڈیا کے سامنے آئیں
اوپن میڈیا ڈبیٹ میں سامنے آئیں, آ کے سوال جواب لیں, میڈیا کے سوال جواب لیں, انہیں پتہ چل جائے گا, انہیں بھی اور باقیوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کس پانی میں تھے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا, گزشتہ دنوں ہماری ایک نشست ہوئی سردار عتیق صاحب سے, انہوں نے یہ کہا کہ اس 2.5 سالہ دور میں کوئی مشاورت نہیں کی وزیر اعظم نے ہم سے, حالانکہ وہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور ایک جماعت کے صدر بھی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا, دیکھا بھی نہیں تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے دروازے عام بندے کے لیے بند ہوں گے. ہمارے دور میں دروازے کھلے ہوتے ہیں, لوگ اپنی درخواستیں لے کے آتے تھے, لوگوں کے مسائل ہیں, مختلف چیزیں یہی لوگوں کی ہوتی ہیں, اور کیا ہوتا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آفس جو ہے نا ہر وقت ہم نے دیکھا کہ بند, ایون کہ جو ان کے کیبنٹ کے وزراء تھے ان کی ایکسیس نہیں تھی کشمیر ہاؤس یا وزیر اعظم آفس یا مظفر آباد. کیا کہیں گے آپ؟ جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو جو لوگ سن رہے تھے ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ بھی اس میں حصے دار ہیں پوری طرح. پوچھا وہ تو آپ نے بھی دیا تھا. بالکل. اب آپ کیسے اپنے عتیق صاحب نے نہیں دیا تھا. اچھا, اگر انہوں نے نہیں دیا تھا تو اس سارے عمل میں جو 2.5 سال گزرا ہے کتنی اپوزیشن کی ہے انہوں نے انوار صاحب کی, یہ بھی تو پوچھنے کی بات ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پارٹیاں ان کو ووٹ دینے کی مرتکب ہوئی اس کا حصہ بنی, وہ اکیلے انوار صاحب کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی, وہ اس کا حصہ تھی. لیکن وہ یہ کہا جا رہا ہے وہ کسی کے کہنے پہ ووٹ دیا, ان کو تو جس کے کہنے پہ بھی ووٹ دیا ہے آپ اس کے حصے دار تو ہیں. منسٹریز بھی آپ نے لی ہوئی ہیں, نون لیگ کے منسٹرز بھی ہیں, پھر پارٹی کے بھی ہیں, بالکل, چاہے تعداد جتنی بھی ہے. آپ نے ووٹ دیا ایک بندے کو رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آدھی رات کو لائن میں لگ کے ووٹ دیا. اگر آپ نے ووٹ دے دیا تھا مان لیتے ہیں, پھر آپ حکومت کا حصہ کیوں بنے؟ آپ کہتے ہیں ہم مجبور تھے, حالانکہ کوئی یہ بات بھی کوئی اتنی وزندار نہیں ہے یہ کہنا, آپ کو ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا صحیح. لیکن چلیں مان لیتے ہیں آپ نے دیا, آپ کہتے ہیں ہم نے کسی کے کہنے پہ دیا, ہم سے زور زبردستی کرایا گیا, پھر آپ اس حکومت کا حصہ کیوں بنے؟ صحیح. جب آپ بن گئے تو اس کا مطلب آپ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس ساری بیڈ گورننس کے, جو ابھی میر صاحب جو بات کر رہے تھے. تو ابھی جب عدم اعتماد کی بات آ رہی ہے تو انوار صاحب کو ہٹا کے کسی اور لے آئیں گے اگلے 6-8 مہینے کے لیے, اس کے لیے کیا فرق پڑ جائے گا؟ میری نظر میں یہ آلریڈی تو اقتدار میں کہا جا رہا ہے کہ 6-8 مہینے بڑے اہم ہیں کیونکہ مزید ریاست کو نقصان نہ ہو. اگر 6-8 مہینوں میں مزید نقصان ہوگا اس لیے اہم ہے کہ جو دیکھیں نون لیگ ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. ہو سکتا ہے وہ ووٹ دے دیں, جیسا کہ ابھی بھی ان نہیں ووٹ کا تو انہوں نے کہا کہ ووٹ دیں گے, کلیئرلی کہہ دیا مرکز کی عادت نے کہا. وہ اس لیے نہیں بننا چاہ رہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی ان کو نقصان دے گا, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے بھی یہ کر کے انہوں نے سیاسی نقصان کیا, اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ آگے 6 سے 8 مہینے میں الیکشن ہونا ہے, پنجاب میں ہماری حکومت ہے, مرکز میں ہمارے پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, جیسا کہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان تھا جس کی وجہ سے بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ 12 میں سے 8 سے 10 سیٹیں تو ہماری جولی میں پڑی ہوئی ہیں, تو اتنی اور لے کے ہم حکومت فارم کر لیں گے. تو اس وقت یہ اپوزیشن کریں گے جو 2.5 سال نہیں انہوں نے کی. تو دوسرے لفظوں میں آپ دیکھیں یہ تو نورا کشتی کھیلی جا رہی ہے. آپ نے مل کے ایک کو بنایا, ایک کو ہٹایا, پہلے وہ قیم نیازی صاحب, پھر اس کے بعد تنویر الیاس صاحب, پھر اس کے بعد انوار الحق صاحب. اب انوار الحق صاحب آپ سوچئے کہ یہ ایک پارٹی کے ٹکٹ سے یہ 5 سالوں میں چوتھا وزیر اعظم ہوتے ہیں چینج ہو, ایک پارٹی کے ٹکٹ سے منتخب ہو کے آئے. ابھی پھر انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کی, پھر فارورڈ بلاک بنایا, پھر اس کے بعد دیکھیے جو وزراء کی آپ بات کر رہے تھے, مہاجرین کے جو 3-4 لوگوں نے وزراء نے دیے, انہوں نے تو ذکر کر دیا کہ وہ ابھی پرکس اینڈ پریویلیج نہیں چھوڑ رہے ہیں, نہ ہی دوسرے لفظوں میں آفیشلی. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ جو وزراء ہیں, بلکہ اندازہ کریں جن وزراء نے استعفے دیے ہیں ان کو ابھی نومبر کی تنخواہ بھی مل گئی ہے. جی یہ دیکھیے ان کے اکاؤنٹ میں آئی ہے. اب اگر انہوں نے استعفے دے دیے ہیں اور پبلکلی اگر آپ کوئی استعفیٰ دے دے تو اس کو ہولڈ نہیں کرنا چاہیے, ایسے ہی وہ ہو جاتا ہے استعفیٰ. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا اس کے اوپر اگر کوئی یعنی پی ایم صاحب نے ابھی تک وہ ایکسیپٹ نہیں کیے اور ڈی نوٹیفائی بھی نہیں کیا. جب تک ڈی نوٹیفائی نہیں ہوں گے ان کی پریولیجز جو ہیں وہ ان کو ملتی رہیں گی. جب تک خود ڈی نوٹیفائی نہیں ہوتے انہوں نے کسی کو ڈی نوٹیفائی نہیں کرنا. بالکل نہیں, وہ اس لیے دیکھیں انہوں نے تو ہولڈ کیا جیسا کہ میر صاحب نے اس کی ریزن بتائی ہیں, لیکن جنہوں نے دیے ہیں انہوں نے تو بڑے الزامات لگائے ہیں. وہ خود بھی پوری چارج شیٹ پیش کی انہوں نے اپنی نا جس حکومت کا وہ حصہ رہے. اور مزے کی بات دیکھیے ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دوسری پارٹی میں جا چکے ہیں, حالانکہ وہ ٹکٹ کسی اور, اگر کوئی قانون ہو تو ان سے پوچھا جائے آپ تو یا تو اپنے پارٹی سے ریزائن کریں یا ان کو نائل ہو جانا چاہیے. اور پھر اگر انہوں نے اسی وقت میں وہ دوسری پارٹی میں اعلان کر چکے ہیں, باقاعدہ ان کی پارلیمنٹری کمیٹی کی یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں جا رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے وہ کون لوگ ہیں. ایسے ہی ہے. اور انہوں نے بڑے شدید الزام لگائے انوار الحق صاحب کے لیے. اب آپ استعفیٰ, آپ کے پرائم منسٹر
نہیں اپروو کر رہا آپ کورٹ میں چلے جائیں, آپ پھر پبلک میں آئیں گے جی میں نے تو اس دن سے دے دیا تھا, اب میں یہ گاڑی واپس کر دی ہے, میں تنخواہ نہیں لے رہا, MLA کی جو میری بنتی نہیں ریزائن کی ہیں, گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, ابھی تک گاڑیوں میں رکھی ہوئی ہیں. اور دیکھیں نا جی یہ سارے ہمارے یہاں وزارتیں عثمان صاحب معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں جو بھی ہوں آزاد کشمیر کے 33 حلقوں سے منتخب ہوئے ہوں یا اسپیشل سیٹوں پہ آئے ہوں یا مہاجرین سے ہوں, ہمارے یہاں جو MLA ہے نا یہ جان دے دیتا ہے سرکاری گاڑی کے اوپر, سرکاری فیول کے اوپر اور سرکاری سٹاف کے اوپر. صحیح بات ہے, بالکل ایسی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے مزید ہماری نشست جو ہے اگلی وہ جاری رہے گی, تنازع کشمیر کے حوالے سے تفصیلی آپ سے بات چیت کی جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہاجرین کی نشستیں اس کے اوپر بھی سیر حاصل گفتگو کریں گے آپ سے. آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کو بہت شکریہ. کاشف میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کا پروگرام یہیں تک. ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں جو بھی آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہوگی اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس سے آپ کو باخبر رکھا جائے گا. تب تک آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. خدا حافظ.